अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है मुज़फ़्फ़रगढ़ में, जहां गुज़श्ता साल 2022 में एक 16 साल की लड़की को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रकात क्या थे, कुछ मालूम नहीं। कातिल कौन था और क्यों उसने इस 16 साल की लड़की को कत्ल किया, कुछ मालूम नहीं। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की, कोई नतीजा सामने ना आ सका। इलाके में खौफ की एक फ़िज़ा कायम थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ तफ्तीश के दायरे कार को वसी कर दिया गया। फिर हुआ यूं कि अंधे कत्ल की ये वारदात ट्रेस हो गई। पुलिस ने इसमें मुलविस मुल्ज़म को ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया, बल्कि कत्ल की इस वारदात के पीछे छुपे मुहर्रकात को भी सामने ले आए। क्या थे मुहर्रकात? कौन था कातिल? क्यों उसने इस लड़की को कत्ल किया? ये सब हम आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। अब मैं आ गया हूं थाना शाहजमाल में, जहां हम SHO से पूछेंगे कि तफ्तीश कहां तक पहुंची, किन पहलुओं पर तफ्तीश करके वो इस सफाक मुल्ज़म तक पहुंचे। मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाका शाहजमाल में 16 साला बच्ची का कत्ल की इस वारदात को तकरीबन एक साल गुजर गया था। अब ये कत्ल डकैती कत्ल था या दुराने ज़्यादती खातून को कत्ल किया गया? क्या मुहर्रकात थे? किस तरह किन पहलुओं पर तफ्तीश हुई? कैसे मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया? किन पहलुओं पर मुल्ज़म से तफ्तीश की गई और मुल्ज़म अपने जुर्म के बारे में क्या कहता है? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SHO शाहजमाल ज़रीफ़ ख़ान। तो उनसे पूछते हैं। ज़रीफ़, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ज़रीफ़, एक अंधे कत्ल की वारदात होती है और अंधा कत्ल भी गुज़श्ता साल अक्टूबर में पेश आता है। किन पहलुओं पर तफ्तीश की? कौन थी मकतूला? कैसे उसकी शनाख्त अमल में लाई गई? सर, सबसे पहले आपका भी शुक्रिया, आपने इतनी तकलीफ़ की, इसको जो विक्टिम थी या जिसके साथ ज़्यादती हुई, आपने उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इसमें सर जी अक्टूबर में ना ये बच्ची के साथ उसकी डेड बॉडी मिली है पहले तो। बच्ची का नाम क्या था? बच्ची का नाम है अनवार मई। अनवार मई। तो पुलिस की बाकी फ्रांसिक टीमें, PFSA क्राइम सीन, वो भी आए मौके पे। उसकी डेड बॉडी को लिया, हर पहलू से उसकी ना चेकिंग शुरू कर दी कि भाई ये उसका गला कटा हुआ था और साथ में उसकी डेड बॉडी के ब्लीडिंग वगैरह और एक दो एविडेंस थे जो मतलब वहाँ पे पड़े थे। तो वहाँ से फ्रांसिक टीमों ने वो पार्सल्स लिए, वो हमें दिए DNA के, वो फिर हमने जमा करवाए लाहौर में PFSA लेबॉरेटरी जो हमारी पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी में। तफ्तीश को स्टार्ट किया। एक बड़ा मुश्किल कठिन काम था। सबसे बड़ी बात है, उस लड़की के साथ पहले तो उसको कत्ल किया गया, उससे पहले उसके साथ ज़्यादती की गई थी। उसके बाद ये दो काम हो गए। जो उससे बड़ा जुल्म उसने किया, उसके कान काट के उसकी जो सोने की बालियाँ थी वो भी साथ ले गए थे। अच्छा, ये ज़रीफ़ डकैती कत्ल था कि क्या था? ये वारदात क्या थी? किस तरह ये वारदात? ये सर एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए भी चैलेंजिंग काम था। मतलब उसमें रेप भी लड़की के साथ हुआ, डकैती भी एक किस्म की, और उसकी डेथ भी मतलब उसकी होगी उसके साथ ही। तो इसमें सर हमने ना जो करीब के लोग थे, विसिनिटी के लोग, उनकी तफ्तीश शुरू कर दी। उसमें से ना जो करीब के लोग थे या जो सस्पेक्ट्स थे, हमने उनकी CDRs ली। हमने उसमें मतलब IT का इस्तेमाल किया। उसके बाद जितना भी हमारे पास बाकी जो रिसोर्सेज थे या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स था, हमने जितने भी तरीके थे वो यूज़ करते हैं साथ साथ। इसमें से फिर मोस्ट सस्पेक्ट बंदे हमारे पास आ गए दौरान तफ्तीश। कितने बंदों से एक साल में आपने तफ्तीश की? सर इसमें तो बल्कि एक साल से ज़्यादा हो गया। इसमें तो सर जी ऑलमोस्ट बंदे तो 100 के करीब बंदे जिसमें हमने तफ्तीश करते रहे। तफ्तीश डे फर्स्ट से अब तक मतलब इसमें पुलिस की स्ट्रगल और जो कंटिन्यू रही, उसमें कभी भी पुलिस रुकी नहीं। उसमें
جو مجھ سے پہلے سے چوز تھے یا جو آئی اوز تھے، جتنی بھی ٹیمیں تھیں سر جی، ہر بندے نے اپنا اپنا اس میں نا رول ادا کرتے رہے ہیں۔ مین اس میں یہ تھا جو ہمیں سسپیکٹس ملیں، جو سب سے زیادہ سسپیکٹس تھے، ہم نے وہ بندے بھیج دیے ڈی این اے کے لیے، کیونکہ اس لڑکی کے جو ہم نے سویبس بھیجے تھے ان کے ساتھ، تو 5 بندوں کا اس کے ساتھ میچ نہیں ہوا، جو ہم نے پہلے 5 بندے بھیجے تھے۔ اس میں ہم نے پھر 2 بندے اور بھیجے، ان کا بھی نہیں میچ ہوا، پھر 1 بندہ اور بھیجا۔ اچھا، اس دوران ایک بندہ تھا، وہ پہلے آیا تفتیش میں تو سرسری وہ تفتیش کی، اس میں نہ گزر گیا۔ دوبارہ جب ہم نے سر نو تفتیش سٹارٹ کی تو ہم نے اس بندے کو دوبارہ اس کو انٹروگیٹ کرنا، جو مرکزی ملزم بعد میں مرکزی ملزم بعد میں نکلا، مین ملزم جو مین ملزم نکلا۔ اچھا تو اس میں سر اچھا، میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بتائیے گا کہ ملزمان کی تعداد کیا ہے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ سر ہمیں پہلے لگ رہا تھا کہ 1 سے زیادہ ہوں گے، لیکن جب یہ ہمارے پاس مین ملزم ہے، ایک تو ڈی این اے کے جو ریزلٹس بھی ہے اس میں بھی 1 ہی بندہ تھا اس ٹائم، اس کے بعد ریزلٹس بھی آ گئے تھے، اور لیکن لگ 2 رہے تھے یا 3، مطلب 1 سے زیادہ تھے، لیکن جب تفتیش کی تو پھر ساری اس کی نا وہ پکچر کلیئر ہو گئی کہ اس میں ایک بندہ کس طرح تھا۔ تو ایک لڑکا تھا عبد الرحمن، جو اس کا ہمسایہ تھا لڑکی کا، تو اس کی اس کے ساتھ پہلے ٹھیک ہے، اچھا، تھے معاملات، تو اس کے ساتھ اس نے ریپ کیا، لڑکی کے ساتھ اس نے ریپ اس کے بعد اس نے اس کی واردات کو چھپانے کے لیے اس نے پھر اس کی واردات کو چھپانے کے لیے پہلے اس کا تار سے گلا گھونٹا۔ جب وہ کہتا ہے اس تفتیش میں ہم نے کی تو بھائی گلا گھونٹنے کے بعد ہم نے پھر اسے کیوں دوبارہ وہ کیا، گلے سے اس کا گلا کاٹا گیا، تو اس نے کہا اس میں شک تھا کہ یہ شاید زندہ ہے، تو اس نے اس کا گلا کاٹ دیا اس قدر صفاقیت بلیڈ سے۔ اب اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، مطلب اس قدر صفاقیت، کیا کس طرح اس نے یہ منصوبہ ترتیب دیا؟ خوف، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر خوف چڑھ گیا، مجھے اپنی بقا نظر نہیں آتی۔ پھر اس نے بالیاں کیوں اتاری؟ بالیاں اس لیے اتاری کہ میں اس واردات کی رخ ہی چینج کر دوں، واردات کو اس سے چینج کر دوں، اس وجہ سے اس نے اس کی بالیں بھی اتار دی، کان اس کے کاٹ کے۔ تو اس کے بعد ڈی این اے میچ کر گیا، ڈی این اے آخری بندہ ہم یہ لے کے گئے، ڈی این اے اس کے کروا، تو ڈی این اے اس کا اس کے ساتھ میچ کر گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا، تفتیش کی، تو اس نے ایک اور اس کا اس لڑکی کا ریلیٹیو تھا، اس کو بھی ساتھ کہا کہ یہ بندہ بھی میرے ساتھ، اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی تاکہ جو کوشش کی کہ وہ تھا، نہیں کوشش کی اس نے، اچھا اس نے جھوٹ بولا، تفتیش کے رخ کو چینج کرنے کی کوشش، تفتیش کے رخ کو چینج کرنے کے لیے، تاکہ مدعیوں کو پریشرائز کر کے یا بلیک میل کر کے اپنی طرف اس کو لے جا سکے۔ تو اس میں سر ہم نے اس کو بھی لے کے آئے، اس کو بھی ہم نے تفتیش کیا، اس کے خلاف ایسا کوئی بھی ثبوت یا پروف نہیں تھا، یہ اکیلا ہی تھا، اس نے سارے کام کر کے پہلے اس کا ریپ کیا، اس کے بعد اس کا گلا تار سے گھونٹا، اس کے بعد اس کا گلا کاٹا تیز بلیڈ سے، اور اس کے بعد اس کی کان کی بالیاں نوچ کے کاٹ کے وہاں پہ بیچ آیا۔ تو بالیاں جو تھیں سر اس نے لاہور میں ایک جیولرس تھا اس کے پاس بھیجیں، وہ بالیاں بھی ہم نے الحمدللہ ریکور کر لی ہیں، وہ بلیڈ بھی، وہ تار بھی، سب کچھ ہم نے ریکور۔ تفتیش کا عمل کب تک مکمل ہوگا؟ تفتیش کا عمل نیئر اباؤٹ کمپلیٹ ہی ہے، اس میں جو ہمارے پاس ایویڈنسز تھے اس کے خلاف یا جو اس نے وہ کیے تھے وہ سارے ہمارے پاس مل گئے ہیں انشاءاللہ، ود ان فیو ڈیز، مطلب 2-4 دن میں ہم انشاءاللہ اس کو چلن کر رہے ہیں۔ باتیں سنی آپ نے ایس ایچ او شاہ جمال ظریف خان کی، ان کا کہنا ہے کہ ملزم نے کیس کو الجھانے کے لیے بہت کوششیں کی، مختلف بیانات دیے، مقتولہ کے قریبی عزیزوں کو بھی اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی تفتیش میں وہ کامیاب نہ ہوا۔ گرفتار ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں ملزم کی جانب، وہ کیا کہتا ہے اپنے جرم کے بارے میں، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے ساتھ معصوم بچی کے والد غلام قاسم موجود ہیں۔ ان کی بیٹی کو بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا۔ 1 سال تک یہ قاتل کو ڈھونڈتے رہے اور آخرکار ان کی دعائیں اور مظفر گڑھ پولیس کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شفاق ملزم قانون کی گرفت میں ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں؟ کیا یہ پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہے؟ کیا پولیس ان کو انصاف دے پائے گی؟ انہی سے پوچھتے ہیں، انہی کی زبانی۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ کیسے یہ واقعہ پیش آیا؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ کی بیٹی گھر سے نکلی تھی، کیا تھا؟ جناب بیٹی سویر نال جڑنا گھر سے آئی تھی، اور جی ہوں سارا دیہاتی ماحول ہے، اساں کام کار پہ چلے گئے، میری گھر والی اپنی بہن کے گھر چلی گئی، میری کوئی کپاس راج ہوئی، میں ان پاسے ٹریکٹر گنن گیا سی،
میں ہوں پاسے ولیاں تقریباً 10:15 دے قریب اساں 8 دے وچ زمین حل وہاں شروع کر دیتے سے اندر میں نہیں گیا گھر اپنے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سارا دیہات دا ماحول وہ ٹریکٹر والے دے پیچھوں بھجن پائے ونے میں انہاں دی چاند لگا رہ گیا پھر متن کہیں کوئی پھالا لگ ونے ٹریکٹر تلے آ ونے بس اساں جڑا نا اپنے کاروبار رہ گئے ہیں جڑے بیٹیاں ترائے بیٹیاں وہ کپا یہ کرن پہ کپا سریاں دی جڑا پلال چھنکن ٹرے گئے وہ وال آئن گھر واپس انہیں آپ امی کو پوچھے بھی اساں جڑی اپنی بہن گھر کرا گئے وہ کتنا ہے انہیں بولیا بھی گھروں سی میں تو اپنی بہن کے گھر گیا انہیں بہن کا گھر بھی نزدیک ایڈے آڑے پوچھتے رہ گئے نال ہمسائیں جویں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ آپ کے 4 بیٹیاں 2 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بیٹے. جی. اچھا جب یہ واقعہ پیش آیا تو پولیس نے تفتیش شروع کی تو یا ملزم آپ کا رشتہ دار ہے ہمسایہ تھا کیا ہے؟ رشتہ دار ہے جناب. رشتہ دار ہے آپ کا. آپ کے گھر اس کا آنا جانا تھا؟ نہ اتنا مقصد آنا جانا نہ قریبی نزدیک جویں یہ ہوں گھر انہیں نہ یہ ساڈا گھر ہے. اچھا جب اس نے یہ گھنونا قدم اٹھا دیا آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا تو پھر وہ آپ کے ساتھ مل کے ڈرامہ بھی کرتا رہا؟ بالکل ضرور ڈرامہ. اور انہیں دے والد جی نا وہ میری ماں میں تھی وہ بہت ڈرامے کرتے رہ گئے بے پاسے میں کو لائی رہ گئے. پھر جی میں لبدیں اساں ڈی ایم کریں رہ گئے اسے یہ بندے کا ڈی ایم بھی بڑا مشکل نال تھیا. ڈی ایم تھیا میچ تھی گیا اس کے بعد پولیس نے گرفتار کیا. اچھا پھر یہ کیا اب پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہیں آپ؟ جی مطمئن. کیا سمجھتے ہیں پولیس ٹھیک تفتیش کر رہی ہے؟ جی جناب ٹھیک ہے. ٹھیک. کیا انصاف ملنے کی امید ہے آپ کو؟ امید تو ہے. کوئی دھمکیاں تو نہیں لگا رہا؟ نہیں دھمکیاں لگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ ارباب اختیار سے افسران بالا سے بڑے افسروں سے کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ انصاف ملے. بیٹی کی یاد آتی ہے؟ جی. کتنےویں نمبر تھا اس کا گھر میں؟ کون سے نمبر کی تھی؟ سب تو چھوٹی بیٹی. سب تو چھوٹی بیٹی. جی جناب. پڑھتی تھی کہ آپ کے ساتھ کام؟ قرآن مجید پڑھتی تھی. اچھا اور آپ کے ساتھ کام کر کے آپ کا ہاتھ بٹاتی تھی؟ آج بھی آپ کے ساتھ وہ ڈنگا ڈور سے ان کے کام کراتے. انہیں پوچھا انہیں آگا بھی وہ پھوپھی دے گھر پتہ کرو اڈے گئی ہو سی یا کوئی نال بھی مقصد یہ کہ آپ آتے ایک کو کوئی خون بھی تو سارے قریبی رشتہ دار وہ پوچھدیاں ایک میری سالی دی بیٹی تھی گی ایک میری بیٹی تھی گی ساڈے یہ جڑا نا بعد لیٹرین دا مسئلہ کہنا ہے وہ ادارے ڈھونڈن کرے ہوئے نظر نہیں آئی. کوئی ہو سکتے باہر حاجت کے لیے گئی ہوئے وہ ڈھونڈ دے وہ اون پاسے گئے اتھوں انہیں کو اگو ونجن تو وہ قتل تھی پی ستی پی. اساں اتھوں باہروں بیٹھے آسے اساں تقریباً 220 فٹ کا فاصلے ہوتے. انہیں دھاڑ اٹھائی کہ عبد الرحمان دا والد صاحب جڑا ہے احمد بخش وہ بھی میرے نال بیٹھا تھا. اساں بھجدے بھی اسے جڑے ویلے کمان دے وچ گئے اساں اتھاں جڑے ویلے گئے میں جلے بچی اپنی حالات ڈٹھے میں اتھاں ڈھائے گیا. میرے کو کوئی ہوش نہیں رہا. بس وہ بچی کو احمد بخش تے دو میرے بیٹیاں وال نال بستی جویں کٹھے تھے انہوں نے چاہ کے باہر سمائے نے بولا پولیس موقع تے پہنچی. انہوں نے میرے کو پوچھا یار کہیں کوئی تیری دشمنی کوئی جھیڑا کوئی لڑائی. میں کہ جناب سادے لوگ ہیں جی کوئی 4 گالیاں کٹ کے نہیں چپ کر کے لنگ گئے ساڈے تو نہ کہیں نال جھیڑا ہے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کچھ. یہ انہوں نے جواب دیا ڈی ایس پی صاحب والے موقع تے آئے انہوں نے یہ بات سارے نال کی تھی. اساں کہ یار جناب ساڈا کہیں نال نہ کوئی جھیڑا نہ لڑائی نہ کوئی دشمنی نہ جھیڑے کار والے اساں لوگ یہ ساڈے انہوں نے بیان کیتے. کہ بیٹی کی یاد آتی ہے؟ جی. کیا مطالبہ کہ آپ سمجھتے ہیں ملزم کو اس کے کیے کی سخت سزا ملنی چاہیے؟ سخت سزا یہ آسان کو پھانسی ملے. اس کو پھانسی ملنی چاہیے. جی جناب. انہوں نے بہت سارا ظلم کیا ہے گلا کاٹیا ہے بالیاں کاٹیاں اس کی عزت بھی لوٹی ہے. اس تو بیاہ والا سن کیا والا جرم کرے سن. ماں کی کیا حالت ہے؟ ماں وہ بیمار ہے حالی تک بھی. ابھی تک بیمار ہے؟ بالکل بیمار کے غم میں. جی جناب. آپ پہ کسی نے کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا؟ نہیں کوئی دباؤ کہ نہیں دباؤ دیا. لوگ کوئی آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہے جناب.
صرف ایک مطالبہ ہے کہ انصاف ملے. انصاف ملے. پتہ سنی آپ نے مقتولہ کے والد جنوبی پنجاب کا علاقہ مظفر گڑھ کے انتہائی پسماندہ علاقہ شاہ جمال سے ان کا تعلق ہے. انہیں شاید امید بھی نہیں تھی کہ قاتل پکڑا جائے گا. اب جب کہ قاتل پکڑا گیا ہے تو انصاف کی امید جاگی ہے. ایک مطالبہ انصاف, سزا وہ بھی سخت سے سخت. بیٹی کی جدائی نے باپ کی کمر میں خم ڈال دیا. ماں بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی. کچھ نہیں کہتے ہیں, کوئی مدد نہیں چاہیے, کوئی امداد نہیں چاہیے, صرف انصاف چاہیے, کیونکہ ان کی بیٹی کو سفاک درندے نے بربریت کا نشانہ بنایا, پھر تار سے گلا دبایا. یہی نہیں, پھر تیز دھار آلے سے گلے کو کاٹا. پھر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اسے ڈکیتی کا رنگ دیا. کانوں سے بالیاں اتاری, کان کاٹ دیے. ایک انسان اتنا درندہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال انصاف کی امید ہے اور انصاف کا ہی مطالبہ ہے مقتولہ کے والد کا. 9 عمر بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. قاتل اتنا شاطر تھا کہ اس نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس واردات کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی. پولیس نے تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی. بالآخر ملزم گرفتار ہو گیا, جس سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. ایسے واقعات معاشرے میں ایک تسلسل کے ساتھ دیکھنے میں آ رہے ہیں. کیا کہتا ہے قانون اس پر؟ کتنی سزا ہے ایسے گھنونے جرائم کی؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں معروف ایڈوکیٹ عزیز شیخ سے. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. ایک بچی گھر سے نکلتی ہے, ایک شاطر ملزم اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, بعد میں اپنے گناہ چھپانے کے لیے اس کو قتل کرتا ہے, اور قتل کے بعد مزید چلاکی سے کام لیتا ہے. اس واردات کا رخ چینج کر دیتا ہے, کانوں سے بالیاں اتار کر اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے. کیا کہتا ہے قانون اس پہ؟ ملزم جینیٹیکلی اگر جینز کے اندر کرمنالوجی شامل ہے, اس کی تھنکنگ میں, اس کے گھر کے ماحول میں, اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے سائیڈ افیکٹس ہیں, اور وقت سے پہلے بچے میں بلوغت آ جانا اور پیرنٹس کو نظر نہ آنا, اور ایسے دوستوں کی جو کمپنی اختیار کرنا, اور جس میں وہ ایکٹیویٹیز نیٹوریس لیول کی وہ کر رہا ہوتا ہے. ہم سوشل میڈیا کا مس یوز کر رہے ہیں. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ ان کے سوشل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ڈسکس کریں. اگر میں آپ کو اس واردات کا پس منظر بتاؤں تو بڑا سمپل سا ہے, مگر اس کے محرکات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بڑے گھناؤنے سے ہیں. ملزم جو ہے وہ بھی کوئی اتنا ریکارڈ یافتہ, اتنا ہائی فائی کریمنل نہیں ہے. اس کی بھی پہلی واردات ہے. اس نے ایک خاتون, ایک بچی جو گھر سے نکلی ہے کھیتوں میں جانے کے لیے, اس کو قتل کرتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, پھر اس کو قتل کرتا ہے. پھر وہ اس قدر شاطر ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے مقتولہ کے کانوں سے بالیاں اتارتا ہے, اس کے کانوں کو کاٹتا ہے, پھر وہ اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ مدعی خاندان کے ساتھ مل کر, مدعی جو ہے اس کیس کا, ڈرامہ کرتا ہے لڑکی کو ڈھونڈنے کا, ملزم کو ڈھونڈنے کا. کس جانب جا رہے ہیں ہم لوگ, کس جانب یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ اس میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا بالیاں اتارنا اور اس کے ساتھ بدفعلی کرنا, زیادتی کرنا, یہ اس کی کرمنل تھنکنگ کو شو کر رہا ہے. اور بالیاں اتار کے اس کی ڈائریکشن کیس کی چینج کرنا. اب وہ تفتیشی کابل تھا جس نے اس کو فوکس کیا کہ اگر اس نے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کیا وہ ہیبچول اوفینڈر ہو جائے گا,
اور وہ دوسرے کے ساتھ بھی کرے گا. ایسے لوگ سوسائٹی میں کنک کا ٹیکا ہے. کیا کہتا ہے قانون ایسے لوگوں پہ؟ سر ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ پراپر تفتیش نہیں ہو رہی ہے. عدالتوں میں لوگوں کا انصاف پہ اعتبار اٹھ گیا ہے اور سپیڈی جسٹس نہیں ہے. دادا کیس کر گیا اور پوتا بھگت رہا ہے. لیکن اس کیس میں تو تفتیشی نے تفتیش دکھائی نا, اس نے تفتیش کی, اس نے بہت اچھی تفتیش ایک سال سے زائد عرصہ یہ کیس پینڈنگ رہا. ٹھیک ہے, اور اب اس میں اس بچے میں ایک دم اتنی خطرناک سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی جب وہ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے سوشل میڈیا پہ اپنی فنگرز کو رکھے گا اور پیرنٹس کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں غیر ممنوع مواد کو دیکھے گا اور اس میں آئیڈیاز لے گا. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون اس میں سزائے موت سے نیچے کوئی بات نہیں کرتا ہے. انفارچونیٹلی میں نے 10 سے 15 کیس کیے ہیں, گینگ ریپ کے بھی کیے ہیں, اور یہاں جو صورتحال ہے کہ کیس اتنے پرلونگ کیے جاتے ہیں کہ جو کمپلینڈڈ بچی یا اس کا اہل و عیال ہوتے ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں. یہ کیسا جسٹس ہے؟ آپ دیکھیں کہ گینگ ریپ کے کیسز میں, بچی کے کیسز میں 80% کیس آپ کے رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ جی عزت ہے, فار گاڈ سیک, اس تو کہ جنازے نکل رہے ہیں, کیس رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جو جنڈر کرائم سیلز ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, سب سے پہلے مدعی سے پیار محبت کرتا ہے, جیسے ہی ملزم سے اس کی لائنیں سیٹ ہوتی ہیں اور وہ اس کیس کو خراب کرنے کے لیے میڈیکل لیٹ کرواتا ہے. ریکوری کیوں ایسے واقعات ایک تسلسل سے ہو رہے ہیں؟ سر اس کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ ایج فیکٹر, ہم بچے جو ہمارے 12-14 سال سے پہلے جوان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا قانونی طور پہ تو 18 سال کا بچہ بالغ ہے نا. آپ دیکھیں نا, اس میں اسلام کہتا ہے کہ 12 سال سے اگر بچی ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کریں. ہم شادیوں کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ زنا کے لیے آپ کو وہ 500 روپیہ چاہیے اور سنت رسول ادا کرنے کے لیے آپ کو 5 لاکھ روپیہ چاہیے کہ بچہ قدموں پہ کھڑا ہوگا. بچہ بالغ ہو گیا ہے, اس کی شادی کریں. اور آپ دیکھیں بڑے بڑے لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے ان واقعات پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک اسپیشل جو ہے ہر سکولز کی سطح کے اوپر, سب سے پہلے آپ ایجوکیشن بچی کو بھی دیں. جو بچیاں سکولوں میں جا رہی ہیں انہیں سیکس ایجوکیشن دیں. جیسے آپ دین کی ایجوکیشن دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اگر کوئی ہاتھ لگائے, آپ کو کوئی اشارہ کرے یا آپ کو کوئی پوری نگاہ سے دیکھے, آپ فوراً اپنے ٹیچر کو انفارم کریں, آپ اپنے پیرنٹس کو انفارم کریں. آپ جب ماں باپ گھر میں بیٹھ کے بچے کو 2-3 جب ایسے واقعات ہوتے ہیں شیخ صاحب, تو کس طرح قانونی پیچیدگیوں سے نپٹا جائے؟ کیا آپ کا قانون کہتا ہے, آپ کا تجربہ کہتا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ قانونی پیچیدگیوں سے نکلنے کے لیے 2-4 شرطیں ایسی ہیں جس پہ ہم پورا معاشرہ اس پہ عمل کریں تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ایک تو اس کی تفتیش لیڈی کرے. دوسرا, لیڈی کی موجودگی میں اس کے پیرنٹس بھی ہوں. تھانوں کے ماحول میں ہر بندہ خوفزدہ کیوں ہے تھانے سے؟ لوگ تھانے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ہماری عزتوں کا جنازہ نکل جائے گا. بھائی آپ کی عزتوں کا جنازہ نہیں نکلے گا. آپ کی بچی سے زیادتی ہوئی ہے, میری بیٹی سے زیادتی ہوئی ہے. جب معاشرے کی سوچ یہ ہو جائے گی کہ ایک کی بیٹی ہے وہ سب کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں شعور دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر پیرنٹس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچے کو چیک کریں کہ وہ روزانہ گیم کے علاوہ کیا کیا کھیلتا ہے. اب انفارچونیٹلی میں اپنے موبائل پہ لگا ہوں, میری بیگم اپنے موبائل پہ لگی ہے, میرا بیٹا اپنے موبائل پہ لگا ہے. ہمارا کوئی ٹائم ملاقات کا فری نہیں ہو رہا جس میں ہم بچی کو, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, ان کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, ایک دوسرے سے گپ شپ لگا سکیں کہ بیٹا آپ کے مسائل کیا ہیں. اب قانون تو ایک سزا دے کے وہ کہتا ہے جی سزائے موت دے دو. اب سزائے موت دینے کے لیے آپ کو 7 سال تو چاہیے ٹرائل میں, تفتیشی مکمل نہیں ہو رہی ہے. اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. اسپیڈی ٹرائل. اور آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں جی اوپن سزائے موت دی جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ ہم پہ پریشر آ جاتا ہے. باتیں سنی آپ نے معروف ایڈوکیٹ عزیز شیخ کی. ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, تفتیش میں کوئی سکم نہیں ہونا چاہیے. جو بھی شفاق درندہ ایسے واقعات میں ملوث ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. قتل کی اس واردات کے پیچھے حقائق جاننے کے لیے اب میں آ گیا ہوں ڈی پی او مظفر گڑھ کے آفس میں, جہاں ہم
DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह पुलिस ने 1 साल बाद इस अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया। मुजफ्फरगढ़ के इलाका शाहजमाल में गुज़श्ता साल एक बच्ची का कत्ल, 1 साल तफ्तीश चलती रही, फिर हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस को कामयाबी हासिल होती है, मुलज़म गिरफ़्तार होता है। मुलज़म अपने घिनौने जुर्म का एतराफ़ भी करता है। इब्तिदा में वो पुलिस को उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस तमाम शाहिद इकट्ठे करने के बाद उससे तफ्तीश करती है तो वो अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लेता है। कैसे मुलज़म गिरफ़्तार हुआ, केस में इतनी ताख़ीर क्यों हुई, इसी बारे में हम बात करेंगे DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर गुज़श्ता साल एक बच्ची को कत्ल कर दिया जाता है, बच्ची को कत्ल ज़्यादती के बाद किया जाता है, लेकिन जुर्म छुपाने के लिए उसके कान को काट कर बालियाँ उतार ली जाती हैं, डकैती का रंग देने की कोशिश की जाती है। कैसे पुलिस किन कदमों पे चली, किन निशानात पे चली पुलिस के मुलज़म तक पहुंची? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये 2022 का वक्त हुआ है और चूँकि मेरी इस साल पोस्टिंग हुई और जब ये रूटीन में जब हम केसेस को देखते हैं और ये केस मेरे पास आया तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये बड़ा एक दिल हिला देने वाला मामला था, एक बड़ा हैरान कुन सी वक्त हुआ था। तो इसके ऊपर जब बात हुई, हमने आईओज़ के साथ बात की, तो मेरा यही फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये बड़ा जो है वो जो है सफाकाना सा मर्डर है, तो इसके ऊपर हम फर्दर क्या मूव कर सके हैं। हमने केस को दोबारा से खड़ा किया, तफ्तीश दोबारा शुरू की, अपना दायरा कार बढ़ा दिया। हमने तकरीबन 96 सस्पेक्ट जो थे उनको शामिल तफ्तीश किया और उसके बाद फिर DNA का प्रोसेस आया। हमारे जो फिर प्राइम सस्पेक्ट्स थे उनका DNA रिक्वायर्ड था और DNA में भी हमें क्योंकि बहुत से लोग जो शामिल तफ्तीश थे और अरेस्टेड नहीं थे वो लोग भाग गए और वो रुपोश हुए, हमें उनको लाना पड़ा, हमें फिर से उनको पकड़ना पड़ा और फिर हमें DNA करवाना पड़ा। सो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू था। मुझे लगता है कि चूँकि इसकी जो प्रिलिमिनरी पहले इन्वेस्टिगेशन होती रही तो किसी एक पॉइंट पे लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस, मैं समझता हूँ शायद थोड़ी डिसहार्टेंड होके तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि आप खुद समझते हैं कि पुलिसिंग ऐसी चीज़ है जिसमें डे टू डे एक नई चीज़ सामने आती है, नए हालात का सामना होता है, तो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे गेंज हो जाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये केस जो है थोड़ा पसे पुश्त हो गया। जब हमने इसको दोबारा से किया, हमने दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट किए तो अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की और हमारे लिए भी ये बड़ा शॉकिंग था कि वो जो बंदा है, मेन कल्प्रिट जो था, ही वॉज अरेस्टेड, उसका DNA भी मैच हुआ। उसने हमारे सामने फिर सारे वाक़े का कि कैसे उसने किया, एतराफ़ किया और उसकी कहानी अगेन वो हमारे माशरती रवैयों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की भी कि लोग किस तरह से आपके साथ जो है कभी फेल कर सकते हैं और फिर आपका अंजाम किस तरह से ख़तरनाक हो सकता है। सो इस शख्स ने उस बच्ची के साथ रेप किया और रेप करने के बाद ताकि उस तक पहुंचा ना जा सके, क्योंकि वो उसी बस्ती का आदमी है, एंगल उसके लिए ज़रूरी था कि उसको ऐसी चालाकी करता कि वो बच सके, अदरवाइज़ लोग जानने वाले हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि जब हमने तफ्तीश की तो पता चला कि उस बच्ची के जनाजे में और सारी कार्रवाई में वो मुलज़म उनके साथ साथ रहा, उस फैमिली के साथ साथ रहा। उसने बड़े ज़ालमाना अंदाज में बच्ची के कान काट के उसकी बालियाँ छीनी और ऐसा ही सीन पेंट किया कि जैसे कोई लुटेरा या राजन है और उसने रॉबरी की है और बच्ची की बालियाँ छीनी है और उसके वैल्यूएबल्स लेके भाग गया है। और ज़ाहिर सी बात है कि यही तासुर उससे बढ़ता है कि कोई मज़ामत हुई होगी जिसके से उसने उसे मार दिया। इसमें जो बहुत से ऐसे जो थे आला कत्ल थे वो हमने रिकवर किए। उसमें एक तार थी और जिससे उसने गला दबाया। तो जब हमने उससे डिटेल पूछी तो मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि अब भी वो कंफर्टेबल था। एक होता है जिसको हम बड़ी जल्दी परसीव करते हैं कि रियल गिल्ट
کوئی غلطی کوئی پشیمانی؟ تو میں نے اس ملزم میں ریئل گلٹ نہیں دیکھا. وہ بہت سی پریٹینشنز ابھی بھی کر رہا تھا اور وہ بڑے کمفرٹیبلی بڑے اسموتھلی بتا رہا تھا کہ اس نے کیسا کیسا کیا. سو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پولیس کی مدد کی اور اس میں ہماری ٹیم نے بہت اچھا رول پلے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کہیں ان سے پاس میں سستی ہوئی تھی تب انہوں نے اتنے ہی جانفشانی کے ساتھ کام کیا اس میں اور اس کمپلیکیٹڈ کیس کو ٹریس کیا. اب اس میں فیاض صاحب چونکہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ کی نظر جو ہے وہ سوشل اسپیکٹس پہ بھی رہتی ہے، تو اگین میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں اگین سوشل فیکٹرز بہت جو ہیں وہ ایسے عوامل ہیں جو کار کیسے فرما بچا ہے. جا سکتا ہے ایسے واقعات؟ مجھے لگتا ہے ایجوکیشن، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بڑے پرابلمز میں سے ایک پرابلمز جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے. جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اور اس میں فیاض صاحب میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اکیڈیمکس کے لوگ، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، سکولز کے، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، میڈیا سب سے زیادہ. دیکھیں آپ ایسے گھروں میں جہاں پہ بہت زیادہ فائنینشیل پرابلمز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ٹی وی چلتا ہے. ابھی ایسا دور آ گیا ہے. سو میڈیا دیکھا جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہمیں اس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ لوگوں تک انفارمیشن جائے، لوگوں کو ہم بار بار ایجوکیٹ کریں، ہم سارے مل کے، کہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچیں. جیسے ابھی بہت سارے ہنی ٹریپ کا معاملہ تھا، لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے اغوا کر کے لوگ کچے کے علاقے میں لے جاتے تھے. ایسی بہت سی کمپلینٹس آئیں. یا بھی بہت بڑا فراڈ ہے، اسکیمز ہوتے ہیں. اگر ہم ہنی ٹریپ کی بات کریں تو سنین صاحب، یہ اس کو تو میں اگر دوسری زبان میں کہوں تو یہ تو اغوا بالرضا ہے نا. اغوا پہ رضا، یہ اپنی مرضی سے اغوا ہو رہے ہیں. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم پھر وہی ہے. اسی طرح سے ابھی فائنینشیل اسکیمس ہیں، ہم لوگوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو ایسا کوئی فون آئے تو آپ نے اپنی کوئی ڈیٹیلز نہیں دینی. لیکن گریڈ ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اب بھی اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں فون پہ، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی جمع پونجی کوئی بینک میں تھی وہ جا چکی ہے. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام کو اتنا زیادہ پھیلائیں. ریپیٹڈلی ہم اپنے چینلز پہ، اپنے ریڈیوز، FM ریڈیوز پہ، اپنے ٹی وی چینلز پہ، اپنے اخبارات میں ہم اپنے سیمینارز کریں، کوئی گیٹ ٹوگیدرز کریں، چھوٹی بیٹھکیں، کنونشنل بیٹھکیں کر لیں. لوگوں کو بتایا جائے کہ بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں. اور اسپیشلی جو ایسے خوفناک واقعات ہیں جس میں اللہ نہ کرے آپ کا بچہ ولنریبل ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے یا اس کی جان جا سکتی ہے، ان معاملات میں سینسٹائز کرنا چاہیے. آپ ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، آپ نے مختلف اضلاع میں، مختلف صوبوں میں سرو کیا ہے، ایسے واقعات بھی آپ نے دیکھے ہیں. عموماً ایسے واقعات میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ قریبی عزیز ہوتے ہیں، جن میں آپ کی ہمسائیگی بھی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی ہے. تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہم اس چیز پہ ہمیشہ سے ہم نے بھی آلویز ٹک پرائڈ ایز اے سوسائٹی کہ ہم اگر ایک محلے میں رہتے تھے تو محلے میں بڑا ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. لیکن فیاض صاحب اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ وزاداری اور وہ شرم حیا نہیں رہا. معاشرہ میٹیریسٹک زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگ اس دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں. اب ویسی شرم، ویسا حیا، ویسی وزاداری نہیں رہی. سو جب دور ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بتانا، آج بھی ہم نے ٹیبو رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے چھوٹی بچوں کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ان کے اوپر دماغوں پہ بوجھ پڑے گا، یا ابھی ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ اس طرف نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ اب غلط ہے. جیسا معاشرہ ہے، جس طرح سے معاشرہ ہے، پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. امریکہ میں کرائم بہت زیادہ ہے، امریکہ میں کرائم ہم سے کہیں زیادہ ہے، مرڈر ہے، ریپ ہے، سب ہے. لیکن وہاں پہ ایجوکیشن بھی اسی طرح سے آتی جا رہی ہے کہ پریونٹ کیا جائے. اب جہاں تک انفلکس آف انفارمیشن کا معاملہ ہے تو باہر سے آنے والی انفارمیشن کو ہم نیٹ کو بند نہیں کر سکیں گے، ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. لیکن اب انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بھی تو بڑھائی جائے نا بچوں کی، کہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ہضم بھی کر سکیں، بجائے یہ کہ وہ اس انفارمیشن سے بیرارو ہو جائیں اور غلط کام شروع کر دیں. ضروری بات یہ ہے کہ بچوں کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بڑھائی جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ضروری ہے. اور یہ جو قریبی رشتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، ایسے بہت سے انسیڈنٹس ہیں. آپ کا بیسیکلی آپ نے لاہور کی آپ کی صحافت مینلی آپ نے وہاں پہ کیا، زیادہ کام بھی آپ نے وہاں پہ کیا. تو آپ دیکھیں لاہور میں ایسے بہت سے انسیڈنٹس ہوئے، میں بھی وہاں تھا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بڑے گھر میں کام کرنے والا مالی ایسے کر جاتا تھا، قریبی چچا کا بیٹا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بچوں کو یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کے جو موسٹ ٹرسٹ وردی ریلیشنز ہیں، گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. ماں باپ آپ کے جو ہیں وہ ٹرسٹ وردی ریلیشنز ہیں. گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. کہیں سے تھوڑا سا بھی اگر آپ کو فیل آئے کہ آپ سیف نہیں ہیں تو میک یور سیلف سیف. باتیں سنی آپ نے DPO مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کی.
ان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی جا رہی ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، تو آنے والے وقتوں میں ایسے واقعات سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھی جرم کی یہ داستان، کس طرح اس سفاک ملزم نے 16 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا، اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس کے کان سے بالیاں بھی اتار لیں۔ گرفتار ملزم سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ تفتیش کا عمل مکمل ہونے کے بعد ملزم کو ملے گی اس کے کیے کی سزا۔ یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے جرم کی نئی داستان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔